अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज 3 बड़े अहम सवालात हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो मखसूस शिस्तों के फैसले के ऊपर क्या अमल होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज तमाम दिन जो है कि वहाँ पे इजलास जारी रहा, फैसला नहीं कर पाए और कल सुबह 11 बजे दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है। और इसके अलावा जो हुकूमती हुक्मरान इत्तेहाद की जो सियासी जमातें जिनको इजाफी रिजर्व सीट मिली थी, पार्टियां खुद वहाँ फरीक नहीं बन रही, लेकिन जो अरकान महरूम हुए हैं जिन्होंने हलफ उठा लिया था नेशनल असम्बली या दीगर असम्बलियों के अंदर, केपी के अंदर हलफबर्दारी नहीं हो सकी थी, उनको कहा जा रहा है कि वो इनफरादी तौर के ऊपर जो है कि वो फरीक बने, पिटीशंस फाइल करें और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि उन्हें सुने बगैर फैसला दिया गया ताकि इस मामले को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया जाए। दूसरी तरफ डाक जजेस की तकर्री के मामले को लेकर भी बड़ी अहम जो है कि डिबेट चल रही है। 4 जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे। इजलास कल होना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन उससे पहले ही 2 जजेस ने माजत कर लिया। 2 जजेस ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है। ये सारा मामला क्या होगा और फिर इसके ख़ास तौर के ऊपर फिश की रिपोर्ट जो आई है, एक जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन के बारे में उनकी रिपोर्ट के अंदर 2-3 बड़ी अहम बातें की गई हैं। एक तो इस चीज़ के इम्कान का इजहार किया है कि जिस वक्त जो गवर्नमेंट है, अगरचे उनको अवामी मैंडेट या हमायत हासिल नहीं है, लेकिन हुकूमत बन चुकी है, उनको सियासी इकनॉमिक चैलेंजेस का और कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और ये हुकूमत 18 माह तक शायद रहेगी और उसके बाद इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में, बल्कि स्टैब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी। ये बड़ी एक तशवीशनाक जो है कि ये ख़बर या इतला है। और इसी फिश की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान कानूनी तौर के ऊपर अपीलें उनके हक में फ़ैसले होने के बावजूद जो है मुस्तकबिल करीब में वो रिहा नहीं हो सकते। ये एक चीज़ है। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन था वो बदस्तूर जारी है पाकिस्तान में, और एक्स के बाद अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो भी पाकिस्तान में 2 दिन से बंद है और इस सिलसिले में अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज़ हैं वो भी पीटीए से रुजू कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पे मौक़िफ़ नहीं सामने आ रहा। लेकिन सर्विस जो है पाकिस्तान में 2 दिन से डाउन है। ये मामला है जिसके ऊपर बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा और सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, और पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर रुकन सैयद हमजा शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार है, वो हमें स्काइप के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमायूं साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूं। और बुनियादी चीज़ जो है कि एक तो आप समझते हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसके ऊपर फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि नोटिफाई करना कि आपके मेंबर्स जितने भी आज़ाद हैं और जो बाकी पीटीआई के हैं, या कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शायद स्पीकर नेशनल असम्बली जो है कि वो भी आपकी पार्टी को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के हवाले से नोटिफिकेशन में वैसी ही ताख़ीर कर सकते हैं जैसी स्पीकर केपी असम्बली ने हलफ बर्दारी के हवाले से फैसला मौजूद था पेशावर हाई कोर्ट का, लेकिन अमल नहीं हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये ऑलरेडी एक दफ़ा कर चुके हैं। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का भी तकाजा है, दस्तूर का। उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर एड्रेस वो आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फारग करें, जान दें। उन्हें कहें कि यार इतने अननेसेसरी कि आप लोगों को 10-10, 12-12, 15-15 लाख दे रहे हो, फिर उनको घर दे रहे हो, फिर नौकर चाकर सब कुछ, फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, उसको प्राइवेटाइज करें, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। इससे अच्छी जगह होटल के लिए या कोई और चीज़ के लिए है नहीं, आपको ख़त्म करें अगर आप लोगों ने ये काम करना है। अब देखिए, जो इसके अंदर डिसीजन है जहाँ पे अब मुझे नहीं समझ आता, बड़े अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे बहुत अच्छे बड़े लॉयर साहब हैं, हमजा साहब बैठे हुए हैं, और ये बेयर मी आउट कर लेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए, बल्ले का निशान ले लिया गया था और उस बल्ले के निशान के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ये डिसीजन आया था एक आईनी इदारे का। उसके ऊपर जो हाई कोर्ट है उसने उस डिसीजन को रखा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ख़त्म कर दिया कि यार ये नहीं है, तो हम लोग जो नॉर्मली होता है उससे पहले वाली सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। ये जो 3 दिन की बात है ना, ये 3 दिन की बात बनती है फ्रॉम द डे ऑफ इलेक्शंस।
یہ اس سے ہم پہلے چلے گئے. جو بنیادی اعتراض کیا جا رہا ہے جو الیکشن کمیشن بھی جس پہ غور کر رہا ہے نا وہ یہ کر رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی پٹیشنر وہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا. ہم اس سے پہلے چلے گئے, پی ٹی آئی تھی, ہم اس سے بھی پہلے چلے گئے. یہ اس ٹائم پہ چلے گئے جس ٹائم پہ کینڈیڈیٹس کو ٹائم ملتا ہے, وہ اپنے نامینیشن پیپر ڈالتے, اپنے پارٹی سے ٹکٹ لیتے, پارٹی ان کو جو آرٹیکل 66 ہے الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے, اس لحاظ سے ایک ان کو وہ دیتا ہے, سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اینڈ سو آن. ہم اس ٹائم پیریڈ میں چلے گئے جو کہ 2 ہفتے کا ہوتا ہے. تو میری نظر میں if I'm not wrong, ہم اس ٹائم پیریڈ میں جس کی بیسس پہ 2 ہفتے دیے گئے تھے کہ آپ لوگ واپس کر لیں. کیوں؟ جب سیٹ اسائڈ ہوتا ہے کوئی بھی ڈیسیژن, آپ اس سے پہلے کے جو بھی پریویلنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کریں گے کیا یہ لوگ ڈیلے کر سکتے ہیں؟ بالکل ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن کب تک ڈیلے کریں گے؟ اگر یہ ڈیلے کریں گے تو آپ کی پارلیمنٹ فعال نہیں ہوگی, آپ کی پارلیمنٹ چلے گی نہیں, اس لحاظ سے کچھ ہوگا نہیں. کے پی کی سچویشن ٹوٹلی فرق ہے. کے پی کی سچویشن میں 80% ممبرز آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. وہاں پہ 80% آلریڈی پاکستان, یہاں پہ 80% کی تو بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ ڈیفرنٹ وہ چیز ہے. اینڈ نمبر 2, اس کی وجہ سے اگر وہ کریں گے ٹھیک ہے. دیکھیں میرے لحاظ سے تو اس وقت پاکستان میں 3-4 چیزوں کی جو اگر ہم کانسٹیٹیوشن وائلیشنز دیکھ رہے ہیں, پہلے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا 14 مئی کا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ایک وہ الیکشن کمیشن کا کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا. پھر آرٹیکل 220 کا 224 کا جب 2 اسمبلیز ڈیزالو, اس کا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد آرٹیکل 60, یہ یاد رکھیں جب آپ کی سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی, آپ چیئرمین آف دا سینٹ کی آپ وہ نہیں کر سکتے. تو وہ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ نہیں تھی کیونکہ سینٹ ایز اپوز ٹو نیشنل اسمبلی, ان کا فرق وہ ہوتا ہے, ان چیزوں کا فرق ہے. وہاں پہ آپ کے بائی الیکشنز ہوتے ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کے بعض لوگ جنہوں نے بائی الیکشن وہ ایک سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے آسے ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے میرے لحاظ سے, تو ہمارے جو آنریبل منسٹر صاحب ہیں, ان میں سے ایک منسٹر صاحب کے اوپر تو آرٹیکل 63E بھی لگتا ہے. کن صاحب پہ؟ محسن نقوی صاحب پہ. وہ اس وقت پی سی بی کے چیئرمین ہیں. وہ امیڈیٹ الیکشن کے اندر الیکشن حصہ بھی نہیں لے سکتے نا, کیئر ٹیکر جو لوگ اس کو تو چھوڑ دیں, وہ تو دور کی بات ہے. اس پہ بھی آ جاتے ہیں. اس پہ وہ آرٹیکل 63E ایز آف ناؤ ان کے اوپر لگتا ہے. وہ چیلنج بھی کر دیا گیا ہائی کورٹ کے اندر, دیکھتے ہیں وہاں کیا فیصلہ ہوگا. شاہ صاحب, یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ کتنی گنجائش ہے کہ اس کو ڈیلے کرنے کی, یا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کیا ریویو میں جا سکتا ہے, اپیل میں جا سکتا ہے؟ اور پیرا 10 جو ہے اس فیصلے کا, اس میں بھی لکھا ہوا ہے اگر کوئی ابہام ہو یا وضاحت طلب ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو فریقین میں سے کوئی بھی جو ہے کہ ہمیں ان چیمبر بھی رجوع کر سکتا ہے. تو کیا یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں, سوچ بچار ہو رہی ہے, تو اس میں کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے؟ اور جو پارٹیز ہیں جیسے ارکان اسمبلی بھی اب فریق بننے کے لیے اپنی درخواستیں تیار کر رہے ہیں, تو وہ بھی آ سکتے ہیں. تو اس فیصلے پر اس تناظر کے اندر اگر حکم امتناعی نہیں دیا جاتا پھر بھی ڈیلے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس طرح ایک تو جو بات سینیٹر صاحب نے کی, اس کی میں تائید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا وہ منوہن ہر ادارے پہ جتنے آرگن آف دی اسٹیٹ ہیں بائنڈنگ ہے ان پر, انہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا ہی ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ اس پہ عمل درآمد کرنے سے پہلے اس ادارے کو اگر کوئی ابہام ہوگا تو وہ کورٹ سے رجوع کریں گے. تو یہ ان کا رائٹ ہے, قانونی حق ہے ان کا کہ وہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں. اسی طرح کسی بھی فیصلے کے خلاف, جس فریق کے خلاف فیصلہ آتا ہے, ان کے پاس رائٹ آف ریویو ہے کہ وہ ریویو فائل کریں گے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس فیصلے میں جن کے متعلق تفصیلات شاید سپریم کورٹ کے, کیونکہ 13 ججز نے لکھا ہے اور اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو الیکشن کمیشن کا 2 دن کی میٹنگ ہے, میرا خیال ہے یہ 5 دن میں بھی اگر اس کو سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے. اور اگر ابہام ہوگا تو یہ سپریم کورٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں, اور ڈیلے ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو. اسی پہ ایک اور نقطے پہ آپ کو لیتا ہوں پھر میر صاحب کا, کیونکہ اس پہ پولیٹیکل اینگل بھی ہے اور اس کا کانسٹیٹیوشنل اینگل بھی ہے. پھر میر صاحب جو دونوں چیزوں کے اوپر خاص طور پہ سیاسی اس کا جو زاویہ ہے اس کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو ایڈاک ججز کا معاملہ ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان شاید اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور ان کو
जो सियासत में अगर हम देखें हुकूमत और अपोजिशन, तो अपोजिशन का ख्याल है कि आर्टिकल 6 की या पार्टी के ऊपर पीटीआई के ऊपर बैन की बात की जा रही है, तो वहाँ पे अपना कोई हम ख्याल बेंच तश्कील देने के लिए कि इतना नंबर एटलीस्ट 5-7 रुकनी बेंच अगर बनाना पड़े इसके लिए, तो ऐसे जजेस हों जो हम ये फैसला आसानी से कर सकें, इनको उस चीज़ों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त चारों सूबाई हाई कोर्ट्स, बल्कि इस्लामाबाद की 5वीं हाई कोर्ट्स में भी जहाँ पहले अपनी असामियाँ पूरी नहीं हैं जजेस की, और अगर 181 में तो कायम मकाम जज लाए जा सकते हैं हाई कोर्ट से, वो भी नहीं किया जा रहा। 182 में अगर आपके पास जजेस की असामियाँ खाली हैं तो फिर आप कर सकते हैं, या किसी ज़रूरत के तहत कर सकते हैं। तो अभी ये ज़रूरत के तहत की जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो 17 मेंबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। तो इस सारे तनाजुर को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इसका पॉलिटिकल एंगल भी आपके सामने है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एंगल भी आपके सामने है। इसकी खाली दो एक तो आप करें कि ये जो आप जज आ रहे हैं नए, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग है? ये रिटायर्ड जजेस को जो आप ला रहे हो, क्या आप इनको कन्वीनियंस के लिए लेके आ रहे हो कि फैसले आपकी फेवर में हो? तो जो भी होगा, I don't think it will be accepted. ठीक है, जजमेंट आ जाएगी, बट इन द हिस्ट्री ऑफ jurisprudence ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक दूसरी चीज जो है, हम तो टेक्निकल बात कर रहे हैं कि जी अगर वो हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो जाएगा। आपने एक चीज को बिल्कुल मद्देनजर रखना है कि एक पार्टी जिसकी अप्रॉक्सीमेट 114 सीट्स हैं और वो मेजॉरिटी पार्टी है, एक तो आप अफवाह छोड़ दी कि शायद इसको बैन कर दें, दूसरा आप इनका जो राइट है आप नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? मुझे आप इसकी कोई वजाहत कर दें। फिर आप जजेस की बात करते हैं, चीफ जस्टिस की बात करते हैं, आपने उनका भी देख लिया काम, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी कैरेक्टर देख लिया। तो जो इलेक्शन कमीशन, अभी जो हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, अगर तो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो देन दे शुड लॉक द की एंड गो इनटू द अरेबियन सी। Then forget the courts. The courts जिसको wrong और right हमने उसको accept करना है। तो अगर आप कोर्ट की implementation या उसके orders को accept नहीं करेंगे तो फिर that means it is a state of collapse. तो हम collapse की तरफ अगर जाना है तो then this will be the result. अगर नहीं जाना तो then we will have some reasonable और आप कह लो कि एक logical conclusion to this dilemma. क्योंकि ये dilemma हमने खुद create कर दिया हुआ है। और dilemma क्यों create कर दिया हुआ है? Because everybody wants to sit in the corridors of power. हमारे में इतनी टॉलरेंस नहीं है कि let the others come in and do something for the people of Pakistan. आप तमाम पाकिस्तान के टेलीविजन पे डिस्कशंस देख लें, वो क्या डिस्कशन है? एक दूसरे की पॉलिटिकल सर्वाइवल। Is anybody talking about electricity? Is anybody talking about ये जो महंगाई इतनी हो गई है, petrol and all that kind of stuff? Is anybody talking about it? Is anybody talking about the IPPs जो लोगों का पैसा खा के और लोगों का काम गिरा दिया? Is anybody talking about the grain जो कि 24 दिन लगता है शिप यूक्रेन से आने के लिए और 8 दिन में अंदर पहुंच जाता है? Is anybody talking about it? वो यार आपके सामने तो इतने glaring आप कह लो कि violations of the constitution वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन where it's convenient हम constitution की बात करते हैं। What hypocrisy we're doing? ये सब ये आप कोलैप्स की बात कर रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो कोलैप्स की तरफ जाएंगे, तो फिर वो इमरजेंसी या टेक्नोक्रेट सेटअप या वो सारी जो बातें पिछले हम 6 महीने से, बल्कि इलेक्शन से पहले भी सुन रहे थे जब केयरटेकर सेटअप बन रहा था। मैं ज़रा अमजद शाह साहब से ये एडहॉक जजेस के ऊपर ले लूँ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है। और इस पर मुझे याद पड़ता है शाह साहब के जब अख्तर हुसैन साहब जब पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे और गालिबन इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे और एडहॉक जजेस लगा रहे थे, तो पाकिस्तान बार ने बड़ी भरपूर किस्म की इसकी मुखालफत की थी, स्टैंड लिया था कि जनाब इसकी ये तो अदलिया की अंदर जो है कि वो मुदाखलत या कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए थे। तो अभी जो है कि आज जो स्टेटमेंट आया पाकिस्तान बार कौंसिल का सेक्रेटरी साहब की जानिब से, उन्होंने खैर मकदम इसका किया और कहा कि हमारी तजवीज़ के ऊपर ये जजेस लगाए जा रहे हैं। तो उस वक्त और इस वक्त में क्या फ़र्क क्या है? इस तरह से है कि बार का कंसिस्टेंट व्यू है कि कोई रिटायर्ड जनरल, कोई बैरोक्रेट, कोई जज जो है उसे री एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी चाहिए, उसकी फ्रेश लोग आने चाहिए। बार का यही मौक़िफ़ था। लेकिन ये जो आजकल के हालात हैं इनमें इस तरह हुआ कि पॉलिटिकल केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस और फुल कोर्ट की जो हेयरिंग्स थी, इस वक्त बैकलॉग जो है सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस का है। मैं एक आम सा वकील हूँ, मैं वो वाला वकील हूँ जो मुगनी आज़म बनाम
مبین والا کیس کرنے والے وکیلوں میں بڑے ہائی پروفائل والا وکیل نہیں ہوں. تو میں جب بھی میرا موکل میرے دفتر میں آتا ہے تو کہتا ہے وکیل صاحب میرے مقدمے میں کب انصاف ہوگا؟ پی ٹی آئی کے لیے تو انصاف ہو گیا, نون لیگ کے لیے انصاف ہو گیا, میرے مقدمے کا کب انصاف ہوگا؟ تو ہم نے فائز عیسیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اب آپ کے پاس 17 ججز پورے ہو گئے ہیں اور برائے مہربانی یہ 5 رجسٹریز ہیں, کراچی, لاہور, کوئٹہ اور پشاور خالی پڑی ہوئی ہیں. اربوں روپیہ گورنمنٹ ایکسچیکر سے ان پہ لگا ہوا ہے, مسلسل خرچ ہو رہا ہے. کوئی جج وہاں تھا, کوئی مقدمہ دائر کر دیں 20-20 سال وہ مقدمہ نکلتا نہیں ہے. میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں. ہم نے اس تناظر میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایڈہاک ججز لیں, اور ایڈہاک ججز کے آنے سے یہ ہوگا کہ اس بیک جو عام لوگوں کے کیسز ہے کوئی سننے والا تو ہو. اس پر ایک دم سے اسے سیاسی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ رنگ دے دیا گیا کہ چیف جسٹس میجارٹی کھو چکے ہیں فلاں. او بھائی چیف جسٹس کوئی آئین وہ جمہوری عہدہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی پرائم منسٹر ہے وہ اکثریت کھو گئے. اگر 16 جج اس کے خلاف بھی ہو جائیں تو وہ تو چیف جسٹس ہی رہے گا, اس کو تو نہیں ہٹا سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی بات کرنی اور اسے پولیٹیسائز کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہ عام لوگوں کی فائدے کی بات تھی جس کے لیے ہم نے کہا تھا, اور یہ صرف اور صرف عارضی طور پہ ٹیمپریری طور پہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ججز مقرر کر کے ان رجسٹریوں کو آباد کریں, وہاں جو غریب لوگ جن کے مقدمے پڑے ہوئے ہیں ان کو انصاف ملے. باقی آپ لگے رہیں ادھر جو آپ کے اشرافیہ کے مقدمے ہیں کہ سیٹیں اس کو دینی ہیں اس کو دینی ہیں وہ بھی کریں. وہ کیونکہ پبلک امپارٹنس کے کیسز ہیں, اور جو پبلک ہے اس کے ساتھ امپارٹنس کا لفظ نہیں ہے, اور ویسے بھی اس ملک میں پبلک کو ہمیشہ خام خواہ سمجھا گیا ہے اور ان کے مقدمے بھی خام خواہ ہیں. اب 60,000 مقدمہ ادھر پڑا ہوا ہے اور 10 سال سے ان کی ایک ہیئرنگ نہیں ہوئی, اور آپ کا کوئی پٹیشن آتی ہے جو اس کے حوالے سے پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل لیول کی, گو کہ اس میں پبلک امپارٹنس ہے وہ بھی ضروری ہے سننی, لیکن آپ اس پہ پوری کورٹ جو ہے وہ 2 ہفتے لگاتی ہے, تو جو ایک عام لیٹیگنٹ ہے اس کا مقدمہ 3 سال پیچھے چلا جاتا ہے. نہیں ابھی تو پچھلے ہفتے جو ہے کہ یہاں پہ ایک ہی دن 45 کیسز لگے تھے, اور وہ ان میں سے سارے کے سارے کیسز جو ہے یا تو جو اپلیکینٹس تھے وہ فوت ہو چکے تھے یا اپنی سزا کی مدت پوری ہو چکی تھی. یہ اہم نکتہ ہے, لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اس میں کم از کم یہ جو ایڈہاک ججز ہیں 10 ججز کم از کم یہ لگائیں تاکہ یہ 60,000 کا جو بیک لاگ ہے یہ کسی طرح کم ہو. جس طرح نئے مقدمے آ رہے ہیں تو یہ تو 2 سال اگر یہی جھگڑا رہا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تو یہ تو 2 لاکھ کو پہنچ جائے گا. اب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمایوں صاحب آپ کی طرف, اور اس میں جو ایک پولیٹیکل اینگل کیوں دیا گیا اس کو خاص طور کے اوپر, کیونکہ اس میں کچھ نام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی اضافی نوٹ کے اندر قاسم سوری صاحب کے لیے آرٹیکل 6 تجویز کیا تھا, اور جب آرٹیکل 6 کی بات آئی تو پھر انہی جج صاحب کا ایڈہاک جج کے لیے بھی نام آ گیا, تو پھر موقع مل گیا تحریک انصاف کو یا مخالفین کو اس معاملے کا. اور پھر 9 مہینے لگے قاضی فائز صاحب جب چیف جسٹس بنے ہوئے, اس کے بعد سپریم کورٹ کی کمپوزیشن مکمل ہونے میں شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. بریک کے بعد ناظرین ان حوالوں سے ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کر رہے ہیں ہم سیاسی ماحول کی, بخصوص نشستوں کی, ایڈہاک ججز کی. ہماری محمد صاحب امجد شاہ صاحب نے 2-3 نکات اٹھائے, ایک نکتہ میں نے بھی اٹھایا تھا. میں ایک چیز ایڈ کروں جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مخصوص نشستوں والی, جو الیکشن کمیشن نے ابھی بھی جو چیز طے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا انتظامی ڈھانچہ ہی موجود نہیں. آپ کے الیکشن نہیں ہوئے نا, انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, اس لیے آپ سے بلے کا نشان لیا گیا تھا. اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق آپ کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل نہیں ہے, تو اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پی ٹی آئی کیسے ہم ڈکلیئر کریں. ایک اس پہ بھی بات کر دیجیے گا, اور دوسرا جو ہے کہ ایڈہاک ججز کے اوپر آپ کی جماعت نے سب سے زیادہ تنقید کیا. آرٹیکل 6 کا بھی آپ کو خدشہ ہے, آپ کو آپ کی پارٹی میں بین کا بھی خدشہ ہے. شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تجویز یہ ہے کہ یہ جتنے ایڈہاک ججز ہوں ان کو جو رجسٹریز ہوتی ہیں, پشاور ہے, کوئٹہ ہے, لاہور ہے یا کراچی ہے, وہاں پہ عام آدمی کے کیسز کے لیے مقرر کیا جائے, ریدر دین کہ ان کو مین جگہ پہ بٹھا کے جو ہے کہ تمام کے تمام کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں لایا جائے. سر پورا پاکستان ہی ایڈہاکزم پہ چل رہا ہے, آپ اس کا کریں, سارے ججز کو ہٹائیں, سارے ججز ایڈہاک کر رہے ہیں. ساری پوزیشنیں پاکستان کی ریٹائرڈ جنرلوں کو, ریٹائرڈ ججوں کو, ریٹائرڈ بیوروکریسی کو, ریٹائرڈ لوگوں کو دے. وہ کرتے کیا ہیں, وہ اپنی پینشن بھی لے رہے ہیں اور اپنے بینیفٹس اور نئی تنخواہ بھی لے رہے ہیں, وہ دونوں ملا کے کریں, باقی عوام جائے بھاڑ میں. اب بات آ جاتا ہوں, الیکشن کمیشن نے خود کہا ہوا ہے کہ ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی
اپنے ویب سائٹ پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو جب آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو جیسے آپ نے ANP کو فائن کیا تھا, چلو ان کو آپ نے 2 لاکھ یا 5 لاکھ کیا تھا, ہمیں 10 لاکھ فائن کر دو, 15 لاکھ فائن کر دو. چند ہزار تھا میرا خیال ہے. میں کہتا ہوں ہمیں 5 لاکھ کر دو, 10 لاکھ کر دو, بات وہ نہیں ہے نا, بات امیر کی بات نہیں, بات پرنسپل کی ہے نا. آپ کہتے ہو کہ آپ کا جو آپ نے جو الیکشن کیے ہیں چونکہ ہمیں بہت برا لگا ہے, ہم آپ کو بڑا فائن کر دیں گے, کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں وائی ایڈ ہاک ججز. اس وقت پاکستان کی اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو جو سپریم کورٹ کی میں بات کروں, باقیوں کی بات کروں, سپریم کورٹ میں کوئی 18 کے قریب پاکستان میں ایڈ ہاک ججز لگے, 22 رہے, ٹھیک ہے نا جی 22 رہے, ٹھیک ہے. ان کو اگر آپ 4 کو کر لیتے, یہ تقریباً اس کے 18% ہے. آپ ایک ہی بار میں 18% کو 22% کم سے کم 10 ایڈ ہاک ججز ہونے چاہیے. وہ لیکن وہ جس چیز کی بات کریں نا وہ نیچے اس جگہ پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں سپریم کورٹ کی بات, یہ سارے کے سارے سپریم کورٹ میں آ کے بیٹھنے والے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات کریں, آپ جب پولیٹیکل ہسٹری کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تھی تو اس کی ڈیسیژن میں جو ٹلٹ ہوا تھا وہ ایک ایڈ ہاک جج کی وجہ سے ہوا تھا. نسیم حسن شاہ صاحب, جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں اس کو رگڑ دو. وہ بھی چیف جسٹس پاکستان بھی بنے بعد میں. وہ جو مرے, دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, آپ یہ چیزیں نہ کریں. آپ نے اگر کرنا ہے, آپ ایڈ ہاک کی بجائے آپ کے پاس 4 صوبے, لیکن جو شاہ صاحب کی تجویز ہے اس پرنسپل سے تو ایگری کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ان کو رجسٹریز میں بٹھا کے عام آدمی کی کیسز سنیں. میں شاہ صاحب کی بات کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا. میں کہوں گا بجائے ایڈ ہاک کرنے کے آپ کے پاس جگہ ہیں, آپ ججز لگائیں, نئے ججز لگائیں, ایڈ ہاک کی بیچز پہ آپ نئے ججز لگائیں. آپ کے پاس ہر طرف سے ججز آ رہے ہیں. ہائی کورٹ کے اندر بڑی نشستیں خالی پڑی ہیں. سر میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈھاک لگائیں دوسرے. آپ پی ٹی آئی میں ہیں, آپ کے پاس نمبرز ہیں اس میں پارلیمان میں, نون لیگ والے ہیں, پیپل پارٹی والے ہیں, آپ کے آپس میں 100 اختلاف ہوں. 17 کروڑ کی آبادی کے لیے 17 جج تھے, آج 25 کروڑ کی آبادی کے لیے کم از کم 25 جج تو ہونے چاہیے. آپ تینوں مل کے بیٹھ کے اتنی امینڈمنٹ کر دیں آئین میں, اتنی امینڈمنٹ کر دیا کہ 25 جج. میرا ایک سوال بنتا ہے, میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اور میں نے ایکچولی یہ سوال ابھی سینٹ میں ڈالا بھی ہے, کب آتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ 60,000 پتہ نہیں کتنے لوگ, 60,000 تو پروبلی خالی سپریم کورٹ کے ہیں نا, اور 20 لاکھ ہیں. تو باقی جو کیسز ہیں آپ جتنے آپ کے خالی ان کو پور کریں گے, بلکہ ان کو زیادہ لے کر جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ, آپ زیادہ لے کر آئیں, آپ لوگوں کو کہیں, لیکن اس کے بعد پھر اپنی چھٹیاں بھی کم کریں نا. یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی چھٹیاں کم کر لیں, مہینے کی کر لیں. آپ مہینے کو سال میں ڈیوائیڈ کر لیں, 15 دن گرمیوں میں کر لیں. پورا پاکستان اس طرح کرا, بھائی آپ لوگ 3 مہینے کی چھٹیاں کر لیں. اس میں ہم نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر کے 2 مہینے کر دیے. چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہمیں سیویئر ریزرویشنز ہیں کہ وہ جو جتنے بھی پولیٹیکل کیسز ہیں, خاص طور پہ تحریک انصاف کے خلاف. ایک نمبر 2, دیر از اے ججمنٹ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز نہیں سن سکتے. نمبر 2, انہوں نے پرسنل کیسز میں ان کے ساتھ انہوں نے ایک پٹیشن بھی کی تھی, ان کی بیگم صاحبہ نے بھی کی تھی. نمبر 2, انہوں نے اپنے ڈیسیجنز کو جو یو کے ہائی کمیشن تھے اس کو کیا تھا, وہاں کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی انہوں نے بریچ کیا تھا, کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی انہوں نے کیا تھا. میر صاحب کو لے لوں پھر اس موضوع پہ, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. بالکل آپ کے ٹھیک ہے, اعتراضات ٹھیک ہے. میر صاحب ایک جو یہ سارے ایشوز لیگل ایشوز ہیں, لیکن اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2, لاہور ہائی کورٹ میں 26, سندھ میں 3, پشاور میں 6, بلوچستان میں 4 ججز کی اسامی ہیں جو اپرووڈ ہیں, وہ اس وقت خالی ہیں. وہاں پہ ججز نہیں رکھے جا رہے, تو سپریم کورٹ میں ڈھاک جج رکھ کے نیچے ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, جو فچ کی رپورٹ ہے وہ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی کہ جو آپ بات کر رہے تھے کلیپس کی, اور میں نے اس وقت ایک لکمہ دیا تھا کہ سسٹم کلیپس ہوگا تو ہم ایمرجنسی لگا سکیں گے نا. جب سسٹم سارا کلیپس ہوگا تو پھر وہ غیر جمہوری قوتوں کو موقع ملے گا آنے کا. اور جو فچ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت شاید 18 مہینے زیادہ سے زیادہ چل سکے, اور پھر ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایتی ہوگی, اور پھر وہ انتخابات نہیں بلکہ شاید وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہو, اور عمران خان بھی قانونی فیصلوں کے باوجود جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے. تو کیا یہ سارا الجھاؤ پیدا اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور طرف جو ہے کہ اس کی راہ ہموار کی جائے؟ ایک گورنمنٹ, میں کسی گورنمنٹ کا وہ کہتے ہیں نا سپورٹر نہیں ہوں, میں صرف پاکستان کا سپورٹر ہوں. ایک گورنمنٹ
2 या 2.5 साल के लिए आती है, पूरा पाकिस्तान का मलबा उस पे गिर जाता है कि इसने बेड़ा गर्क पाकिस्तान का। भाई उनसे आप नहीं पूछ सकते जिन्होंने 60 साल हुकूमतें की हैं, क्या दूध की नहरें बह रही थी? क्या इन्होंने आके बंद कर दिया? इन्होंने ऐसे काम भी नहीं किए हैं जिसको मैं कहूँगा कि वाह भी वाह, गलतियां की हैं, सबने गलतियां की हैं। लेकिन 2.5 साल की हुकूमत के ऊपर आप कहें कि ऑल ऑफ अ सडन आपका एक नेशनल कोलैप्स हो गया है, दैट इज अ जोक। आपने इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। हम बात बिल्कुल जो मुंह में आती है हम निकाल देते हैं, कोई फैक्चुअल बात क्या करें। अब फॉर एग्जांपल ये जजेस की आप बात करते हैं, पाकिस्तान में 70 साल पुराने केसेस हैं, 70 पर्टिकुलरली ये केस का तो आई एम अवेयर ऑफ इट, सरजानी टाउन का, वो जो कि अभी मेरे ख्याल 2 साल हुए उसका फैसला। अब आप मुझे बताएं कि आपने पहले जजेस क्यों नहीं इधर लेके आए? आपका सिस्टम है ना तीतर है ना बटेर है। आप करते हैं कभी एंग्लो सैक्सन और कभी शरिया लॉ के ऊपर, वहां लोग इसका फायदा उठाते हैं। आप एक जगह तो है ही नहीं है यहाँ। सो बेसिकली आपको तो चाहिए था स्पीडी कोर्ट्स लगाओ, और ये जो जजेस इराक लेके आ रहे हो, there is no way you should put them in the Supreme Court of Pakistan. आप elevate करो हाई कोर्ट के जजेस and let these others come and do your everyday work. All of a sudden retired आदमी को तुम front row पे लेके आओगे, that will not be justice, believe me. That will never be justice. It will be seen as a plantation. So इसको आपने तनकीद के उस दायरे से बाहर निकलना है। हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेट कर दो, जो आपने बताएंगे खाली है उसको आप भर दो। आपके पास बड़े 6 लॉयर्स हैं पाकिस्तान में, फ्रॉम कराची टू पेशावर। आप इन लोगों को लेके आओ ताकि आपका सिस्टम आगे चले। हम सिस्टम को एडहॉकिज्म पे चलाते हैं, और हर चीज आपने एडहॉकिज्म पे की है क्योंकि आपने चलना है अपने इलेक्टोरेट है इसको प्लीज करने के लिए। आपने सिर्फ इनको प्लीज करने के लिए काम करना है। आपने ये नहीं देखना कि लॉन्ग टर्म क्या चीज है। लॉन्ग टर्म तो हमारी सोच ही कोई नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल पिछली गवर्नमेंट के अंदर एहसन इकबाल ने 25 साल का एक विजन दिया था, पढ़े उसको, जबरदस्त का। लेकिन पंजाब में ये बुजार लेके चला है उसको। और बड़ी अच्छी बात लगी कि जब उन्होंने ब्रीफिंग दी कि जी जो पिछली गवर्नमेंट है उनका जो 25 साल का हम उसको आगे लेके चल रहे, दैट वाज अ गुड साइन इन द सेक्रेटेरिएट जब इन्होंने ब्रीफिंग दी है। बट द क्वेश्चन इज, हाईलाइट तो कोई नहीं करता ना। आप बैठे हैं, आप कहेंगे मैं ठीक हूं, पिछले चोर थे, ये आपका मोटिव सुप्रिंड आए। हर गवर्नमेंट का मोटिव सुप्रिंड आए, खुद पे कुछ नहीं करना, पिछलों पे ब्लेम करना, एंड बाय द टाइम आपका टेन्योर खत्म होता है आपने खुद कुछ डिलीवर नहीं किया, नहीं कर पा सकते। ये शाह साहब एक चीज़ मैं आपसे करूंगा, मीर साहब भी बात जो कर रहे थे कि अभी को तकरीबन हाई कोर्ट्स के अंदर 40 से ज़्यादा असामी जजेस की खाली हैं, और पाकिस्तान बार कौंसिल का हमेशा प्रिंसिपल ये स्टैंड रहा है कि जब आपके पास पहले ही जो अप्रूव्ड पोस्ट हैं वो खाली हों तो फिर आप एडहॉक की तरफ ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट में नो डाउट 17 पूरे हैं, तो ये नीचे भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। नीचे कंप्लीट नहीं होगा तो बहुत सा तो बर्डन वहाँ से भी आपको शिफ्ट होता है, और वहाँ पर भी बर्डन इजाफा ही हो रहा है ना। नीचे का जो इतनी सीटें इस वक्त खाली हैं, इसमें बार का और जुडिशरी का आपस में एक डिस्प्यूट था। हमारा फाइज़ा साहब के साथ हमेशा ये रहा कि जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं इनको अमेंड करें, क्योंकि इनको अमेंड किए बगैर जिस तरह से 19th अमेंडमेंट कराई गई पीपल पार्टी से इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो सारा जो ताकत का तवाज़न था वो जजेस के पास चला गया। बार और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट जो थी वो बहुत नीचे रह गई, उनका रोल कम हो गया। तो इस पर हमारा इनके साथ बात हुई और हमने बैठ के रूल्स कमेटी बनी, उस पर हमने नए रूल्स बना लिए। लेकिन हमें गिला है हमारे लॉ मिनिस्टर साहब पे कि लॉ मिनिस्टर साहब ने उस सारी जो हमारी सही थी उसको ये कह के कि गवर्नमेंट जो है 175 में आर्टिकल में अमेंडमेंट ला रही है, तो उसको वो रुक गया प्रोसेस। वहाँ पर गवर्नमेंट ना अभी तक वो ला सकी और ना हमारे रूल्स जो हैं उनके हवाले से प्रोग्रेस हो सकी। हमने फाइज़ा साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि इन रूल्स के जहाँ पे रुके हैं इस प्रोसेस को शुरू करें। तो फाइज़ा साहब ने हमसे वादा किया कि मैं करूँगा, लेकिन डेट उन्होंने नहीं दी। अब उसमें वो वाले जजेस इसमें बैठे हुए हैं जिनकी ख्वाहिश है कि पुराने तरीक़ेकार पर वो यहाँ पर इंडक्शन कर लें और फिर जो नए रूल्स या नई अमेंडमेंट आए तो वो आगे देखी जाए। बार का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, ये रूल्स अभी बनाएं
تاکہ اس اپوائنٹمنٹ کی جو طریقہ کار ہے یہ شفاف ہو اور سارے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس میں اپنا انپٹ دے سکیں. یہ ہمارا اختلاف ہے اور ہم نے جو اس وقت گورنمنٹ ہے موجودہ لا منسٹر صاحب کو ہم نے گلہ بھی دیا کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ رکا ہے. اور اب ہم نے چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ رولز کمیٹی کی میٹنگ بنائیں اور ان رولز کو جتنے جلدی وہ فریم کریں اس کے بعد اپوائنٹمنٹس کریں. اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہے. چلے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. بہت شکریہ. امجد شاہ صاحب پاکستان بار کونسل کے سینئر ممبر ہمارے ساتھ تھے, پی جے میر صاحب سینئر جرنلسٹ, اور ہمایوں محمد صاحب سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے. ہم بات چیت کر رہے تھے پاکستان کی کچھ سیاست مخصوص نشستیں اور اس سے جڑے ہوئے کچھ قانونی اور آئینی معاملات, ڈاک ججز کے ایشوز کے اوپر بھی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا موقف ہے اس کے اوپر ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے میں بات چیت کا سسٹم جاری رکھیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ رویل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ایک تو پہلا میرا جو سوال ہوگا وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. تمام جماعتیں الیکشن میں گئیں اور ہر جماعت کو عوام نے مینڈیٹ دیا, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو, پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ آزاد امیدوار تھے, پھر سنی اتحاد کونسل بن گئے. جس کا جتنا حق تناسب سے بنتا تھا آئین میں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایلوکیشن ہو گئی ریزرو سیٹ کی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو آزاد تھے, جو پی ٹی آئی کے تھے, وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے, تو ان کا حق کدھر جانا چاہیے, یہ مسئلہ تھا سارا کا سارا. سپریم کورٹ نے طے کر دیا کیونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی اور پی ٹی آئی والوں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. وہ پی ٹی آئی ہی تھے, تو اس لیے یہ نشستیں پی ٹی آئی کو چلی جانی چاہیے. تو اب اس میں سیاسی جماعتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ باقی سیاسی جماعتوں کو ان کو اپنا حق تو مل چکا, یہ حق جس کا تھا اس کو دے دیا. اب وہ سنی اتحاد نام ہو یا پی ٹی آئی نام ہو, نام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا یہ لینا دینا نہیں. میں کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, غلط فیصلہ کیا, درست فیصلہ کیا, صحیح فیصلہ کیا, خراب فیصلہ کیا, یہ سپریم کورٹ کا معاملہ. احتجاج کرنے سے اگر مل سکتا ہے تو پھر تو میرے خیال میں ہر کوئی اپنا احتجاج کیوں کرے گا, کہے گا میرا یہ حکم سے آپ کو ملے دیا. تو احتجاج کرنے سے یہ معاملہ طے نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو فوری طور پہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا چاہیے. سپریم کورٹ سے ریویو کروائیں, اور ریویو کروانے کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ جلد بازی میں یا غلطی سے اگینسٹ دی لا, اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن اگر وہ فیصلہ کر دیا ہے تو وہ ریویو ہو سکتا ہے. کوئی پتھر پہ لکھی تو نہیں ہے یا قرآن کی کوئی آیات تو نہیں ہے. اب تو اب قرآن بھی اب لوگوں نے پڑھنے کے لیے رکھ لیا, اب اس کے لیے کون سا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں اور میں مثالیں دینے, آپ کیونکہ ٹاپک نہیں ہے مثالیں دینے کی ضرورت سمجھوں بے شمار ہوتے ہیں. اچھا اپنا خیال ہے کہ اب بجائے اس کے جی سر جی کمپلیٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا بجائے اس کے کہ آپ احتجاج کریں یا اختلاف کریں, آپ جائیے سپریم کورٹ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائیے اور ایسے زور سے کھٹکھٹائیے کہ وہ آپ کی بات سننے کا مجبور ہو جائے. تو میرا خیال میں بہت زیادہ بہتر رہے گا, میرا اپنا خیال. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں اور سیاسی جماعتوں کے اندر مداخلت بیرونی جو ہے وہ چاہے عدلیہ ہے, پارلیمان ہے, سیاسی جماعتیں ہوتی رہتی ہے. ابھی جیسے یہ فیصلہ آیا اس کے بعد مسلسل تواتر سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی, نہیں جی اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں تسلیم کرے گی, فیصلے کو ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے, نہیں چھوڑیں گے, حکومت تسلیم نہیں کرے گی, الیکشن کمیشن عمل نہیں کرے گا. آج الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی ہوا, غور و خوض ہوا اور کہا کہ اب کل پھر دوبارہ اجلاس کریں گے, دیکھیں گے فیصلے پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا. یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے یا آپ نے تو ایک لیگل پوائنٹ بتایا ٹھیک ہے آپ کو اختلاف ہے, نظر ثانی کر رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے. یہ تو ناچیز پیدا کرنے والی بات ہے نا. اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کی بات نہیں سنے گا تو یہ تو پھر اس طرح کیسے آپ اس کو آگے کیسے چلائیں گے, آپ کیسے اس پہ عمل کروائیں گے, آپ کیسے انصاف دلوائیں گے. اگر میں بحثیت حکومت اگر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیتا ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نہیں مانوں گا تمہاری بات, سپریم کورٹ کی اوقات کیا رہ جائے. اچھا اسی کے شیخ صاحب اس فیصلے کے فوری بعد جو عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی
اور اپریل 2022 میں قاسم سوری کی رولنگ تھی. 2 سال 2 مہینے بعد اب آ کے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ کریں گے. تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی, ابھی بھی گزر گیا. اچھا پھر 9 مئی 2023 کو اسی طرح سے 1 سال 2 مہینے اس کو بھی گزر چکے ہیں, اور اب آ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی ریئیکشن میں شاید یہ ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ واقعی جینون کیسز تو پہلے ہو جانے چاہیے تھے؟ وقت کا انتخاب غلط کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو سیاسی سوچ اور سیاسی اپروچ چاہیے. آپ اپنے سیاسی محاذین کے ساتھ سیاسی طور پہ نزول روا ہوں. اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو پتا ہے آرٹیکل 6 کی سزا کیا ہے, بغیر وہ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ آرٹیکل 6 کر کے دیکھ چکے ہیں نا, اس کا کیا حاصل ہوا. آپ نے لگائی نا پرویز مشرف پہ آرٹیکل جی, آپ پرویز مشرف کو آرٹیکل یہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان باتوں کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی زینت بنانے سے پہلے, اخبارات کی زینت بنانے سے پہلے, الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنانے سے پہلے بہت زیادہ غور کرنے سے چاہیے. غلطی کس انسان سے نہیں ہوتی, اس سے غلطیاں نہیں ہوتی, بہت ساری غلطیاں اور غلطیاں ہوں گی, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کام کا مطلب یہ کچھ نہیں ہے, بنتا نہیں ہے. میرا نہیں کہا, مطلب میرا خیال ہے کہ اگر کسی سیاسی آدمی کے لیے اگر آپ سیاسی طور پہ اس کو شکست دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ آرٹیکل 6 پلس آرٹیکل 6 ہو جاتا ہے. اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے. وہ ایک شخص ایسا جو اقتدار میں مزے لے چکا ہو اور وہ بری طرح ہار جائے اس لیے کہ ان کی کارکردگی درست نہیں تھی, تو میرے خیال میں یہ بہترین بدلہ ہے. بہترین بدلہ یہی کہ آپ سیاسی طور پہ اور ملک کی خدمت, عوام کی خدمت, اس ملک کو محفوظ کر کے آپ بدلے لیں. لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے, لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, لوگ آپ سپورٹ کریں گے, لوگ آپ کا نعرے لگائیں گے آپ کو. تو میرے خیال میں اس سے بدتر آپ بدلا کرنے اور نہیں لے سکتے. اچھا یہی سوچ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی کی بات کی جاتی ہے, ماضی میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک پاک کے اوپر ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا, لیکن سپریم کورٹ میں اس کو ریفرنس نہیں بھیجا گیا. ابھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی سیاسی پابندی لگانے کے لیے جو ہے کہ معاملہ ہوگا, لیکن ابھی اتحادیوں میں اور حکومت میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ حل ہے سیاسی پابندی؟ مجھے نہیں, اس میں تھوڑا سا مجھے ابہام ہے, مجھے ذاتی طور پہ ابہام ہے کہ شاید حکومت ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ. جی جی, اکارڈنگ ٹو کسی بھی اگر آپ نے سیاسی نماز پابندی لگانی ہے تو آپ اس کا ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ کو. ابھی تازہ تو سپریم کورٹ نے آئیڈینٹی دے دی ہے تحریک انصاف. جی ہاں, اور میں نے پرسوں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر تحریک انصاف کی ختم ہوتے ہی, جیسے عاشورہ تھا 9 اور 10 محرم کی چھٹی کی اور آج سپریم کورٹ کھل گئی ہے, تو وہ تو میرے خیال میں ان کی پریس کانفرنس اور اپلیکیشن لے کے سپریم کورٹ میں چلے جانا چاہیے کہ جناب یہ آپ کے فیصلے کے بعد یہ ہمارے معطوف نے یہ اعلان کیا, تو اب آپ فرما دیجیے کہ یہ آپ کی بےعزتی ہے یا تحریک انصاف کی بےعزتی. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ سپریم کورٹ میں ریویو میں جائیں. یہ کام کر کے اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی پوزیشن میں چلیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ دو بڑے اہم حکومت جو ہیں, دو بڑے اہم ادارے جو ہیں, اگر آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نقصان تو ملک کا ہوگا نا. اور میرا خیال میں اسٹیٹ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ماں جیسی ہوتی ہے, تو ماں کا کام تو سیکریفائز کرنا ہوتا ہے نا. اس کو تو سب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو بڑے بڑے سخت جملے بھی سہ جاتی ہے, بہت سختیاں بھی سہ جاتی ہے ماں. اور پھر اگر آپ ایسا کام کریں گے تو پھر آپ ایک ایسا ایگزامپل کھڑی کر جائیں گے کہ جو آنے والے وقت میں شاید پھر آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. یہ شیخ صاحب کی ایسا تو نہیں کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, یہ کہیں ایسا تو نہیں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں جو ہمیشہ اداروں کو یا سیاسی جماعتوں کو لڑا کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں, اٹھاتی بھی رہی ہیں,
کہ جو فچ کی رپورٹ ہے، ابھی ہم بریک سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اس کو وہ پبلک سپورٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی کسی اچھی تگڑی حکومت کے پاس، تو یہ 18 مہینے سے زیادہ شاید نہ چل سکے، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن سکتی ہے، انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو اداروں کا تصادم، ٹکراؤ اور ایسی فضا پیدا کر دی جائے، کہا جائے جی کہ تمام آئینی ادارے ناکام ہو گئے تھے، تو اس لیے جو ہے کہ ہمیں امر مجبوری جو ہے صاحب مجھے ایک آپ بات بتائیں، میں یہ باتیں سنتا رہتا ہوں کہ جی پرانی پرسرات قوتیں جو ہے وہ آپ کو لڑا دیتی ہیں، آپ بچے آپ کیا بالکل نابالغ ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ انسین ہیں کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی کس بات سے آپ کے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے، کس بات سے آپ کے ادارے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خواہ کی لڑائی کر کے، اختلاف پیدا کر کے اگر آپ کے ادارے کو نقصان پہنچا تو آپ کو اس سے کنارہ کر کے گزر جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں کو ایک قوت میں پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ اس لیے پھینکتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کا لالچ جو ہے وہ اتنا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے اندر گرتے یا شیئر کر لیتا ہوں۔ جب تک آپ اپنے دماغ اور دل سے، اپنے اندر سے دو چیزیں ختم نہیں کریں گے، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ ایک اقتدار کا لالچ اور دوسرے بننے کا خوف، دونوں ختم کر دیجئے، آپ کے لیے کھلا راستہ ہے، جہاں سے مرضی جو مرضی اپنے ملک کے لے لیے، عوام کے لیے لے لیجیے۔ آپ مفت تو تیل نہیں ملے گا آپ کو، لیکن سستا تیل مل جائے گا۔ آپ کو مفت بجلی تو نہیں ملے گی لیکن سستی مل جائے گی۔ آپ کو مفت گیس تو نہیں ملے گی لیکن سستی مل جائے گی۔ تو آپ کریے، لیکن نہیں، کیونکہ آپ کے اقتدار کو بھی خطرہ ہے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ شیخ صاحب یہ ایک سادہ سی بات آپ کو جو سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں، ایک سادہ سی بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی بڑی لیگل ٹیم ہوتی ہے، لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں، ہر طرف سے ان کو بریفنگز اور پریزنٹیشنز مل رہی ہوتی ہیں، یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی پابندیاں لگانا یا یہ سارے معاملات کرنا جو ہے کہ اس کی بجائے بہتر ہے کہ صرف آپ ریویو میں جائیں، وہاں سے اپنے حق میں فیصلہ لیں یا جو بھی ہے بات کریں، اور یہ لڑائی جھگڑا تاکہ نہ ہو۔ تو یہ حکومت بیٹھ کے ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو پھر سارے اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ میں نے بھی آپ سے کیا کہا ہے، آپ کو دو چیزیں جب تک آپ اپنے اندر سے نہیں ختم کریں گے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے، حقائق آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس حقائق کو تسلیم کرنے سے آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا، لہذا آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہذا آپ کبھی بھی بہتر فیصلہ نہیں کریں گے۔ میں اس لیے آپ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ مجھے حقائق کا پتا ہے۔ آپ نے کل اگر فرض کیجیے کل پیٹرول اور بڑھ گئی، آپ سمجھ گئے، جی آج میں نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا تو کیا خیال ہے، میں دعا دے رہا ہوں گا، بہت اچھا کہہ رہا ہوں گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے، آپ کو اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے لوگوں میں اپنا قدر اور عزت اور مقام بنانے کے لیے، آپ کو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگانا ہوگا۔ لگا دیجیے، چلیے کیا ہوگا، امریکن آپ کو مار دیں گے، یہی ہوگا نا۔ میرے جیسی عمر کے لوگ کیا خطرہ ہے یار، اب تھوڑا جی لیا، نہیں جیئیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ لے لیجیے آئل، لے لیجیے اپنا ایران سے، لے لیجیے گیس سستی ایران سے، لے لیجیے بجلی سستی ایران سے، لے لیجیے، کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ پھر حکومت کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ مصیبت، میں وہی کوشش کر رہا ہوں کہنے کو، تو ہمیں پاکستان، اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، اسلامک اسٹیٹ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہاں پہ آگے ہمارا اسلام ختم نہیں پڑ جاتا۔ چلے بہت شکریہ، اس کے ہاتھ میں ہماری موت اور زندگی اور ذلت اور عزت ہے، ہم اس تو پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں امریکن کی پرواہ ہے کہ مار دیں گے، ساتھ چھین دیں گے، بس ختم ہو جائے گا، چھوڑ دیجیے یار، کیا فرق ہے۔ چلے بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون رہنما سے بات چیت کر رہے تھے، اور ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود اور پاکستان ملک کی ترقی اگر ملحوظ خاطر ہو تو پھر انسان جو ہے کہ وہ اقتدار کو اہمیت نہیں دیتا، اور جو لوگ اقتدار کو یا اپنی زندگی یا موت کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلوں میں بھی کمزور ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔